यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और 9 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और 9 आयत स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 9। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 9। इसमें लिखा हुआ है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और वो मछलियां हैं। एक्चुअली ये 2 मछलियां हैं, लिखा हुआ ऊपर, एंड 2 स्मॉल फिशेस। इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है 2 स्मॉल फिशेस। तो यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? हालेलुया। ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त चर्च में बैठा हुआ कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस हवाले से वाकिफ नहीं है। सब जानते हैं कि ये हवाला किस जगह से लिया गया है, क्या इसके पीछे कहानी है। हम सब जानते हैं अंजील मुकद्दस का सबसे बड़ा मौजज़ा जो है वो यही मौजज़ा है जब खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को 5000 से ज़्यादा लोगों में तकसीम किया और सब ने पेट भर के सेर होके खाया। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वाकया कलाम में से पहले सुना हुआ है? उम्मीद है आपके लिए नया नहीं होगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि खुदा ने ठीक इसी हवाले में से मुझसे 4 दफ़ा अलग अलग तरीकों से बात की है और मैंने 4 डिफरेंट सरमन सिर्फ इसी जगह से आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। और ये खुदा एक नई चीज़ आज आपके साथ शेयर करना चाहता है, जो मैं जितना खुदा ने मुझे दिया है मैं आपके साथ ज़रूर वो बातें शेयर करूँगा, क्योंकि आज का मैसेज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वाकया, ये जो मौजज़ा है, ये सारी जितनी भी अनाजील है उनमें सब में ये लिखा हुआ है। ये वाहिद मौजज़ा है जो सारी अनाजील में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात है जो खुदा हर अनाजील में लिख के आप लोगों की तवज्जो चाहता है कि आप लोग उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि एक ही चीज़ को 4 दफ़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम वाकया, एक ही वाकया अगर 4 अनाजील में लिखा हुआ है तो कभी सोचा है क्या ज़रूरत है एक ही वाकये को 4 जगह लिखने की? नहीं। खास वजह है, और ख़ास वजह यह है कि आपने ये हवाले पे या ये पूरे जो पैसेज है, जो पूरा कहानी है जिसमें रोटियां और मछलियों को तकसीम किया गया है, खुदा चाहता है कि अगर 4 दफ़ा मैंने लिखा है तो चारों दफ़ा आपने इसे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर जगह कुछ बातें खुदा ने ऐसी लिखी हुई हैं जो दूसरी अनाजील में नहीं लिखी हैं। तो आपने जब पढ़ना है, चारों अंजील अपने सामने रखें, चारों अनाजील सामने रखें, 4 आपके सामने बाइबल होनी चाहिए और लाइन से आप पढ़ना शुरू करें। एक एक लाइन चारों में पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। बाकी 3 अनाजील में कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि ये रोटी देने वाला कौन शख्स है, ये मछलियां देने वाला कौन शख्स है। सिर्फ यूहन्ना की अंजील है जो इस बात को बताती है कि रोटियां और मछलियां देने वाला एक लड़का है जिसने ये चीज मैं समझता हूं इस मौजज़े का खुदावंद यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा अहम कैरेक्टर वो लड़का है जिसने ये मछलियां और रोटियां लाके खुदावंद यीशु मसीह को दी हैं। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और मछलियां हैं। देखें उर्दू में ट्रांसलेशन का कितना कमजोरी है कि उर्दू में मछलियां लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा कि कितनी बड़ी मछलियां हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है 5 barley loaves and 2 small fishes। 2 small fishes का मतलब ये लड़के के पास वेल मछलियां नहीं है। ये 5000 लोगों को खिलाने के लिए वेल मछलियां होती तो शायद पूरी हो जाती। स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियां हैं, 2 और 5 रोटियां हैं, जो यहां पे लिखा है कि एक लड़के ने लाके खुदावंद यीशु मसीह को दी। आज मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत गहराई से इस चीज को देखें जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह जिस जगह पे ये प्रीचिंग कर रहे थे, बाइबल में रिपीटेडली इसी हवाले में चारों अनाजील में लिखा है 5000 मर्द थे। 5000 मर्द के सिवा औरतें और बच्चे भी थे। हर चारों अनाजील में इस बात का जिक्र है और खास तौर पे हाईलाइट किया है कि 5000 सिर्फ मर्द थे।
ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں. تو اگر ہر مرد کے ساتھ ایک عورت لگا لیں اور ہر مرد عورت کے ساتھ کم از کم 2 بچے لگا لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں پہ تعداد 5,000 کی نہیں ہے, کم از کم 15 سے 20,000 لوگوں کی تعداد ہے جو وہاں پہ ہیں. تو ایک چیز جو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے پیسج میں, اس پوری کہانی میں, اس کا مطلب ہے اس لڑکے کے علاوہ بھی وہاں پہ بچے ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے عورتیں اور بچے وہاں پہ ہیں. تو اس پورے حوالے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکے نے روٹی لا کے خداوند یسوع مسیح کو روٹیاں اور مچھلیاں دی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد لڑکا اس گراؤنڈ میں نہیں ہے, بلکہ اور بھی بچے اس گراؤنڈ میں ہیں, اور بھی فیملیز ہیں جن کے بچے اس گراؤنڈ میں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک واحد بچہ ہے جس نے اپنی روٹی اور مچھلیاں لا کے خداوند یسوع مسیح کو دی اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو ملٹیپلائی کیا. میرا سوال آپ سب سے, ان 5,000 خاندانوں میں صرف ایک ہی فیملی ایسی تھی جس نے اپنے بچے کے لیے لنچ یا ٹفن تیار کیا تھا کہ یسوع مسیح کی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور اگر لیٹ ہو گئے ہم تو میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا بلکہ وہ کھا سکتا ہے, اس کو بھوک نہیں لگے گی. بتائیے, 5,000 خاندان یہاں پہ ہیں, 5,000 خاندانوں میں کیا ایک ہی عقل مند خاندان ہے جس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے صرف کھانا کچھ لے لوں, اگر یسوع مسیح کی میٹنگ میں لیٹ ہو گئے تو میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا, روئے گا نہیں, میں اس کو کھانا کھلا سکتا ہوں یا کھلا سکتی ہوں؟ یہ بتائیے مجھے. نہیں. بائبل میں اگر کلام کے حوالے سے لکھیں گے تو کلام کے حوالے سے صرف ایک ہی لڑکے کا ذکر ہے. وہاں پہ اور بھی بچے ہیں لیکن ایک ہی لڑکا ہے جس کے پاس لنچ ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, پھر سے کر رہا ہوں, کہ وہ 5,000 خاندانوں میں کیا ایک ہی خاندان عقل مند ٹھہرا جس نے اپنے بچے کے لیے کچھ کھانا رکھا تھا؟ بتائیے پاسٹر نادر صاحب, بتائیے. سب چپ ہو گئے. بتائیں نا, کوئی سزا نہیں ملے گی. نہیں. پریز دی لارڈ. بتائیے سر. نہیں. اور کون ہے جو کہتے ہیں نہیں؟ آہستہ آہستہ لوگوں میں ہمت. تانیہ نے بڑے وثوق کے ساتھ, میری وائف نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولا ایسا نہیں ہو سکتا. بائبل میں اگر ہم جائیں گے, اگر ہم بالکل لکیر کے فقیر ہو کے دیکھیں گے تو صرف ایک ہی لڑکا ہے جس نے اپنا لنچ آگے کیا ہے. لیکن چونکہ میں خود باپ ہوں, میرے ساتھ میری وائف ہے, ہم ماں باپ بن کے جب بچوں کو کسی جگہ لے کے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ راہ کے لیے نہ لے. آج یہ بھائی ہارون اور ان کی مسز آئی ہیں, نیچے ہیں, 2 بچے آئے, 100% کچھ نہ کچھ انہوں نے رکھا ہوگا. ہالےلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بائبل کی طرف جائیں گے تو ایک لڑکا ہے جس نے آگے کیا ہے, لیکن اگر ہم انسانیت کی طرف یا ماں باپ بن کے سوچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک نہیں ہے, ہو سکتا ہے ساری فیملیوں نے کچھ نہ کچھ رکھا ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک لڑکا سامنے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے لنچ ختم ہو گئے ہوں, ٹفن خالی ہو چکے ہوں, یا ہو سکتا ہے باقی لوگ تھوڑے سے ہچکچا رہے ہوں کہ ہم اپنا کھانا یسوع کو کیوں دیں, یا باقی لوگ یہ سوچ رہے ہوں, تھوڑے سے کنجوس ہو جاتے ہیں, اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے بچے کے لیے ختم ہو جائے گا. چانسز ہیں. آپ لوگ سب ایگری ہیں؟ چانسز ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے کھانے روک لیے ہوں, لیکن 5,000 خاندانوں میں سے ایک خاندان ایسا تھا جس کے ماں باپ نے اس بچے کو کچھ دیا اور اس بچے نے آ کے یسوع کو دیا. ہالےلویا. کتنے لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ میں کیا بولنے والا ہوں؟ سسٹر نائلہ جی, رچی بھائی آپ آگے آئیں گے, ایڈرن آپ آگے آئیں, کم فارورڈ. ایک مجھے یسوع مسیح چاہیے. پاسٹر سلامت جی, آپ وائٹ کپڑوں میں آئے, آپ بالکل یسوع کی طرح لگ رہے ہیں. آج آپ یسوع کا کریکٹر آپ بنیں گے. پریز دی لارڈ. اب دھیان سے, ویڈیو والے نے میں سب کو کور کرنا ہے. اوکے, ہالےلویا. تو ایک خاندان ایسا ہے جس نے اپنے بچے کو کچھ دیا, اور وہ بچے کو جو کچھ دیا اس بچے نے, آپ آؤ ساتھ میں,
یا آپ ایک چیز پکڑ لو, کوئی چیز ہے, یہ لینا ہے, یہ میرے نوٹس پکڑ لیں. اب آپ یہ لے جا کے ادھر دیں, ان کے ہاتھ میں دیں. دیکھیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, سارے خاندانوں میں جتنے بھی خاندان ہیں, ایک خاندان ایسا ہے جس نے اپنے بچے کو کچھ ایسی چیز دی ہے, اپنے بچے کو کچھ ایسا اس میں دیا ہے کہ وہ بچے کی اس چیز کو آگے یسوع نے استعمال کیا ہے. سارے خاندانوں نے 5000 4999 خاندان جو تھے, انہوں نے یقیناً اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا تھا, لیکن ایک بچہ ان سارے خاندانوں میں ایسا تھا جس کی اس چیز کو جو اس کے ماں باپ نے اس کو دی تھی, وہ چیز وہ یسوع کے پاس لے کے آیا اور بولا یسوع مسیح تو اس کو استعمال کر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. تشریف رکھیں, زوردار تالیاں ان سب کے لیے بجا دیں. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا آپ سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں؟ بتائیے, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے. بہت سارے لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں؟ 1 2. جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو آنے والے دنوں میں اولاد دے گا. ہاتھ اٹھانے کا اقرار یہ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں ضرور باپ بنوں گا, میں آنے والے دنوں میں ضرور ماں بنوں گی. یہ ہمارا اقرار ہے. تو اس وقت یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بچے ہیں آلریڈی, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بچے نہیں ہیں, لیکن ایمان کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی زندگی میں یہ بچوں کی خوشیاں ضرور آئیں گی. ہاللیلویا. میں سوال جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جن کے پاس اس وقت بچے ہیں, آپ سب نے, بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, آپ اپنے ان بچوں کی طرف دیکھیں. کسی کے پاس 1 بچہ ہے, کسی کے پاس 2 بچے ہیں, کسی کے پاس 3 4 5 بچے ہیں. آپ کے جتنے بچے ہیں ان میں بحیثیت ماں باپ آپ نے کیا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ یسوع کے لیے وہ چیز یسوع کو پیش کر سکے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ زوردار تالیاں اگر سمجھ میں آ گئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ, آپ نے اپنے بچوں میں کیا چیز رکھی ہے کہ آنے والے دنوں میں یسوع آپ کے بچوں میں سے وہ چیز لے اور جلال حاصل کرے اور خدا باپ کو جلال ملے. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کے اس وقت جتنے بچے ہیں, جتنے بھی آپ کے بچے ہیں, ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جن میں آپ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں میرا یسوع اس بچے کی جو چیز میں نے ڈالی ہے, میرا یسوع اس کو استعمال کرے گا. ہاللیلویا. ایک کوسچن ہے, ایک سوال ہے یہ, اور یہ سوال غیر شادی شدہ لوگوں سے بھی ہے, جن کے ابھی اولادیں نہیں ہوئی ہیں ان سے بھی ہے, کہ آپ نے 5000 خاندان, یہ آج کا بھی ریشو ایسا ہی ہے, پاکستان, انڈیا, کسی بھی جگہ چلے جائیں, 5000 خاندان آپ کو ایک جگہ ملا لیں. 5000 خاندان میں سے ایک خاندان یا ایک ماں باپ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بچے میں کچھ ڈالا ہے ایسا کہ وہ بچے آنے والے دنوں میں یسوع کو وہ دے سکیں. ابھی تک یہ ریشو ہے. رائٹ؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاللیلویا. اب میں دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ اس وقت موجود ہیں, آپ بھی کسی کی اولادیں ہیں. کیا آپ کے ماں باپ نے کچھ ایسی چیز آپ کے اندر ڈالی ہے کہ آج وہ یسوع کے لیے استعمال ہو رہی ہے, یا یسوع اس چیز کو جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو دی ہے وہ یسوع کے کام آ رہی ہے, یا یسوع اس کو استعمال کر رہا ہے؟ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ماں باپ پہ غصہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ابھی تک, یا ہمارے ماں باپ نے ہم میں کوئی ایسی چیز رکھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز رکھی نہیں ہے جو آنے والے دنوں میں ہماری زندگی سے یسوع کے نام کو جلال دے سکے. اپنے ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلش کا ایک لفظ ہے میل نرش. میل نرش کا مطلب یہ ہے ایسا شخص یا ایسا انسان جس کو کھانا نہ ملے. تو کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ لاغر ہو جاتا ہے, وہ سوکھ جاتا ہے,
وہ بالکل تنکے کی طرح ہو جاتا ہے. ہمارے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، نیپال میں مسیحیت کا یہی حال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روحانی طور پہ اتنا لاغر کر دیا ہے کہ ان کے پاس خود نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا دیں. لیکن آج خدا نے یہ اپنے بھید کو، اس الہی بھید کو خدا نے اس چرچ میں آپ کے لیے کھولا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بچے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے بچے ہونے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے اس بھید کو کھولا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے اپنے بچے کے زندگی میں کچھ ایسا اس کو دینا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بچہ یسوع کو دے سکے، وہ یسوع کے سامنے اس کو پیش کر سکے. کتنے لوگ اس بات کا آج عہد کرتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بہت مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح یا خدا کا ایک بزنس ہے، اور خدا اس بزنس میں سب سے زیادہ سیریس ہے. اور وہ بزنس کیا ہے؟ سول وننگ بزنس. سول وننگ کا مطلب ہے روحوں کو جیتنے کا کاروبار. اس کا صرف یہی بزنس ہے. خدا اس بزنس کے لیے خدا وند یسوع مسیح بولتا ہے فصل پک چکی ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. فصل پک چکی ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. کھیت میں کام کرنے والوں کو بولو اور مزدور بھیجے. یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں جاب ابھی بھی اویلیبل ہے. اس میں کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بے روزگار نہیں ہو سکتا. اگر آج دن تلک آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں سے کچھ ایسا یسوع کو نہیں دیا ہے تو اب ٹائم ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی میں، میرے ماں باپ نے مجھے نہیں دیا لیکن میں اب اپنی زندگی میں کیا چیز ایسی کروں کہ میں یسوع کو دے سکوں، یا میں اپنے اولادوں میں کیا چیز انویسٹ کروں کہ آنے والے دنوں میں یسوع ان اولادوں کو استعمال کر سکے اور یسوع کے نام کو جلال ملے. ہاللیلویہ. رسول، پاسٹرز، ایونجلسٹ، کیا کہتے ہیں، اور ٹیچرز، اور کون ہوتے ہیں؟ پروفٹ، نبی، ورشپر، میوزیشن، اور کیا، اور کون کون ہوتے ہیں؟ اشرز، ایلڈرز، ڈیکنز. یہ سارے خدا کے بزنس کی خالی جابز ہیں جس پہ خدا آپ سب کو چاہتا ہے کہ آپ اپلائی کریں. اور اگر آپ اپلائی کریں گے خدا وہ جاب آپ کو ضرور دے گا. ہاللیلویہ. ابھی بھائی سلیمان طبلہ بجا رہے تھے تو میں نے جب ان کو فون کیا 5 بجے تو مجھے پتا کیا بولتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں 5 بجے میں گھر آ گیا تھا اور یہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، اور انہوں نے طبلہ بجا کے دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. کیوں تیار کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے جو آنے والے دنوں میں خدا اس کو استعمال کر رہا ہے اور خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے. ہاللیلویہ. آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے، یہ چیز سوچنی ہے کہ خدا میری زندگی سے کیا چیز ایسی ہے جس سے خدا جس کو استعمال کر سکتا ہے. ہم نے ان 4999 فیملیز کی طرح نہیں رہنا کہ ہم وہ ان فیملیز کی طرح رہیں اور ایک بچہ صرف آگے آیا اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے یسوع کو دیا اور یسوع نے وہ لیا. میں آگے بتاتا ہوں، وہ لے کے خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایسے ہی نہیں جانے دیا. یہ کوئی ایسی جاب نہیں ہے، یہ ایسی جاب نہیں ہے جس میں سیلری نہیں ملتی ہے. سنیں، یہ ایسی جاب نہیں ہے. خدا کے پاس جب ہم کام کرتے ہیں، خدا کے لیے کام کرتے ہیں، خدا ہمیں سیلری دیتا ہے، خدا ہمیں پے کرتا ہے، اور اس کی پیمنٹ جو ہے اس دنیا کی سب سے بڑی پیمنٹ ہوتی ہے. کوئی دنیا کی کمپنی اس لیول کو میچ نہیں کر سکتی ہے جب آپ اپنے اولادوں کو کچھ دیتے ہیں اور وہ اولاد آگے جا کے خدا کے لیے استعمال ہوتی ہے. خدا ان اولادوں میں سے جو آپ نے رکھا ہے اپنے لیے لیتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے. بے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 22 باب، میرا خیال ہے 16 آئے تھے. پیدائش 22 باب 16 سے 17 آیت پڑھیں ذرا، دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پہ. جینیسس چیپٹر 22 ورس 16 and 17. جینیسس چیپٹر 22 ورس 16 and 17.
हालेलुया। लिखा है, खुदावंद फरमाता है, आप सबका ध्यान इस स्क्रीन पर है। खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को जो तेरा अकलौता था दरेग ना किया रखा, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता हूं। कसम हमेशा किसकी खाई जाती है? मेरी माँ की कसम, मेरे बाप की कसम। हमसे जो बड़ा होता है हम उसकी कसम खाते हैं। खुदा को अपने से बड़ा कोई नजर नहीं आया, इसलिए बोला मैं अपने जात की कसम खाता हूं। आगे क्या बोला है, क्या कसम खाता है? नेक्स्ट, कि मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारे की रेत के मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं ऐसी कोई बरकत दे सकता है? नहीं है तो अभी देख लें इस्राएल का क्या हाल है। बिल्कुल उसके पास ये बरकत है। बिल्कुल ये सारी चीजें जो खुदा ने हजारों साल बोली, किस लिए बोली? क्योंकि एक खुदा का बंदा था, उसका नाम था अब्राहम। उसको 3 टाइटल खुदा ने दिए, किसी के पास दुनिया में ऐसे टाइटल नहीं है। उसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ गॉड, यानी वो खुदा का दोस्त था। उसे कहते हैं फादर ऑफ नेशन, यानी कौमों का बाप है। और फिर उसका एक और टाइटल है, उसे कहते हैं फादर ऑफ फेथ, यानी वो ईमानदारों का बाप है। ये 3 टाइटल अब्राहम के पास थे। और अब्राहम को खुदा ने क्या बोला? मुझे तू अपना बेटा, जो तेरा अकलौता बेटा है, तू मुझे दे। और अब्राहम ने दरेग नहीं किया। और बाइबल बोलती है, चूंकि तूने ये काम किया है, चूंकि तूने ये काम किया है, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाता हूं। जात की कसम खाता हूं कि मैं तेरी नस्ल को बरकत पे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को मल्टीप्लाई करूंगा, बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाऊंगा कि आसमान के तारों की तरह हो जाएगी और जमीन के समुंदर की रेत की मानंद हो जाएगी। और वो अपने दुश्मनों के फाटक को वो लोग कंट्रोल करेंगे। कोई दुश्मन आपकी नस्लों पे हाथ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि यहां बात थोड़ी सी और डीपर हो रही है। अभी तक मैं आपसे क्या बोल रहा था कि आपने अपने बच्चों में क्या चीज ऐसी रखी है जो आने वाले दिनों में वो बच्चे खुदावंद यीशु मसीह को दें। लेकिन यहां पे एक शख्स ऐसा मिला है और उस शख्स का नाम अब्राहम है। और जब अब्राहम की ये सारी बातें बताई जा रही हैं, उस टाइम पे कोई बाइबल नहीं थी। बाइबल की कोई किताब उस टाइम पे बनी नहीं थी जब अब्राहम से ये सारी बातें हो रही हैं। मेरे पास खुदा के वादे हैं, मेरे पास सारी खुदा की इंफॉर्मेशन है, खुदा मेरे को बोलता है, मैं यकीन करता हूं। लेकिन आप जहन में सोचें, अब्राहम के पास कोई किताब नहीं थी। पहली 5 किताबें मूसा के टाइम में लिखी गई हैं। तो अब्राहम के टाइम पे कोई बाइबल नहीं थी। और उस पे खुदा ने उसे बोला, तू अपने बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर। क्या नहीं सोच सकता कि यार ये मेरा अपना ख्याल हो सकता है, ये शैतान का ख्याल हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी खुदा ने मुझे बच्चा दिया है, वो कैसे ये बच्चा मुझसे मांग सकता है? बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। लेकिन उसको ईमानदारों का बाप और खुदा का दोस्त और कौमों का बाप इसलिए बोलते हैं कि जब उसके पास कोई चीज नहीं थी, तब वो खुदा की एक एक बात पे ईमान लेके आया। मैं अभी तक आपको क्या समझा रहा हूं कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, वो बच्चे आगे यीशु को दे रहे हैं और यीशु उनको मल्टीप्लाई कर रहा है। यहां पे एक लेवल और नीचे चले जाता हूं, मैं अपना मैसेज बंद करने लगा हूं। मैं एक लेवल और नीचे चले जाता हूं, और वो लेवल क्या है? वो लेवल अब्राहम का है। इसने अपने बच्चे को कुछ ऐसा दिया या नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन उसने अपने बच्चे को इस काबिल जरूर किया, इतना पाक पवित्र जरूर किया कि वो खुदा के ऑल्टर पे उसको कुर्बान करने लगा। पूरा का पूरा बच्चा उसने उस नापाक चीज खुदा को नहीं कुर्बान कर सकते। इसका मतलब यह है उसने अपने औलाद में, अपने बच्चे में कुछ ऐसा रखा है कि वो चीजें खुदा के लिए वो इतनी पवित्र हैं कि वो उसने खुदा के ऑल्टर पे लेके आया है और खुदा के सामने उसने सैक्रिफाइस किया है। बाइबल बोलती है, खुदा ने बोला रुक जा, अपना हाथ मत चला लड़के पे। खुदा देख के हैरान हुआ कि यार अभी तक तो मैं पास्टर हेनरी के जरिए ये बोल रहा था अपनी औलादों में कुछ ऐसा रखो कि आगे वो औलादों के अंदर जो आपने रखा है वो यीशु के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन यहां पे तो ये बात हो रही है कि अपनी औलादों को इतना तैयार करो
کہ جب کبھی آلٹر پہ ان اولادوں کو پیش کرنا ہو وہ اولاد اتنی پاک پوتر ہو کہ خدا کے لیے وہ استعمال ہو سکے. ابھی ہمارے سیمسن بھائی نے بار بار اس چیز کو بولا ہے. کتنے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ میری موت یسوع کی گود میں ہو. ہم سب اس چیز کا ہم نے اقرار کیا ہے. ہالےلویا. یہ خدا نے یہ سیکنڈ چیز ہے جو خدا نے یہاں پہ کری ہے. اور اب سب سے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے, اب سب سے خدا بولتا ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا ہے. پاسٹر صاحب ہم لوگ ڈیلی دعا کرتے ہیں, ڈیلی ہم ایز اے فیملی ہم عبادت کرتے ہیں, اور ڈیلی ہم لوگ خدا کے, یہ پہلا مائل ہے, پہلا میل ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ فرائیڈے کے سرمن میں بولا تھا. یہ پہلا کورس ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, بچوں میں اندر کیا رکھا ہے, بچوں میں اندر کیا رکھا ہے. آج سیمسن بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے, ان کا بچہ گیت گا رہا ہے, 2 سال کا بچہ ہے اور وہ گیت گا رہا ہے. کیا ہے, ماں باپ اندر رکھ رہے ہیں کچھ ایسی چیز جو آنے والے دنوں میں اس خدا کے لیے استعمال ہو. سیمسن بھائی کے ماں باپ نے کچھ ان کے اندر رکھا ہے جو استعمال ہو رہا ہے. سلیم بھائی کے ماں باپ نے ان کے اندر رکھا ہے جو آج استعمال ہو رہا ہے. یہ جتنے ہمارے لیڈرز ہیں کچھ نہ کچھ رکھا ہے جو استعمال ہو رہا ہے. پاسٹر صاحب ہم پریچنگ نہیں کر سکتے, ہمیں کلام نہیں آتا, ہم لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے, کوئی بات نہیں ہے. کیا رکھا ہے آپ نے, آپ وہ کرو. ہمارے پاس پرمود بھائی تھے, انڈیا سے تھے, پرمود بھائی تھے, وہ کہتے تھے مجھے پردے کے پیچھے رکھو, میں سارے کام کروں گا. اور انہوں نے چرچ کا پورا میڈیا سنبھالا ہوا تھا. بندہ میڈیا پہ کام کر رہا ہے لیکن اسے آگے آنے کا شوق نہیں ہے. انڈیا سے ایک اور بھائی تھے, سچن بھائی, وہ کہتے تھے میں آپ کے چرچ کا سارا فائنینس میں دیکھوں گا. کیا ہے, آگے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن بات کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے جو آپ خدا کو پیش کر سکتے ہیں. ہمارے چرچ میں ایک لڑکی, مسلم لڑکی آتی تھی, اس نے کیا کرا, ایمریٹس میں کام کرتی تھی, ایمریٹس ایئر لائن میں. اس نے بولا پاسٹر صاحب میں آپ کا نام اپنے اس میں دے رہی ہوں, اور اب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ٹریول کریں گے آپ کو 50% ٹکٹ فری ہوگا. چاہے امریکہ جائیں, چاہے کینیڈا جائیں, چاہے دنیا کے کسی ملک میں جائیں, 50% آپ کا ٹکٹ ایسے ہی مائنس. کیوں مائنس؟ کیونکہ کچھ میرے اندر رکھا ہے جو میں چرچ کے لیے دے رہی ہوں. ہالےلویا. کچھ میرے اندر خدا نے رکھا ہے جو میں چرچ کو پیش کر رہی ہوں. میں ختم کرنے لگا ہوں, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی میسج بہت لمبا ہے, مجھے صرف ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ اب اپنی زندگی میں کچھ ایسا رکھنا چاہتے ہیں, کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں, کچھ اپنی اولاد کے لیے ایسا سوچنا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ خدا کے لیے استعمال ہو سکے, آنے والے دنوں میں خدا کے نام کو جلال دے سکے. آنے والے دنوں میں یسوع دیکھے 5000 فیملیوں میں صرف یہ ایک فیملی ایسی ہے جس نے اپنے بچوں میں کچھ ایسا رکھا ہے جس کو میں استعمال کر رہا ہوں. آج دیکھیں اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, کتنے بچے ہیں جو یسوع کے لائق ہیں. اگر نہیں ہے کوئی بھی تو ابھی بھی ٹائم ہے, خدا نے آپ سے کلام کیا ہے, آپ ان کی زندگیوں کو تبدیل کریں. آنے والے دنوں میں یہ بچے یسوع کے لیے جلال پیدا کرنے والے ہیں. ہالےلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہمارے درمیان آج پاک شراکت ہے, اور پورا مہینہ نارملی ہم پہلے ہفتے کرتے ہیں, تو اگلے ہفتے بھی یہ پاک شراکت ہوگی دوبارہ سے, تاکہ ہم مہینے کے پہلے ہفتے میں اس کو رکھیں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کریں. میں ایونجلسٹ عامر کو بلاتا ہوں کہ وہ آپ آگے آئیں اور اس خوبصورت میز کو ہم سب کے درمیان شیئر کریں. زوردار تالیاں اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے جتنی میں نے بولی ہے.